Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, friends, and listeners. It is part 5 of our lecture series Diplomacy in International Relations, and in this video, I am going to explain the contribution of Italian city-states towards the development of modern diplomacy. In our previous video, we discussed the contribution of Greek city-states, Roman Empire, and then Eastern Roman Empire, that is generally known as Byzantium Empire. And today we are going to discuss the contribution of Italian city-states. We discussed in our previous video that in 1453 Ottoman Turks invaded Eastern Roman Empire, means Byzantium Empire. So with the decline of Byzantium Empire, there was a rising threat from the Ottoman Turks to Italian city-states, and the Italian city-states, which were fighting amongst each other, now they thought and they sought to gain collective security while forming an alliance with each other so that they could face this external threat with more power, with more force. And what was the external threat? The threat of Ottoman Turks. On one side, Italian city-states were facing Ottoman Turks' threat, and on the other side, Italian city-states were very fearful about Valois dynasty, because that dynasty had managed to unite the whole separated and scattered France into one nation state, and Valois dynasty was intending to expand and to extend its territory by attacking Italy. So at that particular period of time, the then Italian states were facing two external threats. One external threat was from Ottoman Turks, and the other external threat was from Valois dynasty. So to face these external threats, Italian city-states sought to get united with each other so that they could fight against these common external enemies with great power. For this purpose, these different Italian city-states like Milan, Naples, and Florence, they signed a treaty that is called as a Treaty of Lodi. Actually, this treaty was signed in a small town of Milan. That's why it's called Treaty of Lodi. And this treaty was signed in 1454. And what was the basic objective behind this treaty? The basic objective and the basic concept behind this Treaty of Lodi was of non-aggression against each other. इस ट्रीटी को साइन करने का बुनियादी मकसद ये था कि इटालियन सिटी स्टेट्स जो हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ती झगड़ती रहती थी, वो आपस के लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके नॉन अग्रेशन पॉलिसी पर अमल दरामद करें, और जो कॉमन एनिमी है, जो कॉमन एक्सटर्नल एनिमी है इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमन टर्क्स एंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंच वेलोय डायनेसिटी, उसको फेस कर सकें. इसी वजह से उन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस को परसू करने के लिए ये ट्रीटी मिलान, जो कि एक इटालियन सिटी स्टेट थी उस वक्त की, उसमें साइन की 1454 में. इस ट्रीटी ने अपना ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल किया. जो इसको साइन करने का मकसद था कि नॉन एग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर, इसने डेफिनेटली इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया. लेकिन कब तक फुलफिल किया? और जो एक एंटिसिपेशन थी इटालियन सिटी स्टेट्स की कि या तो ऑटोमन टर्क्स हम पे हमला करके तो हमारी टेरिटरी को अपने साथ शामिल कर लेंगे, या फिर जो उस वक़्त की फ्रेंच डायनेसिटी है जो कि अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, अपनी डायनेसिटी को जो कि बढ़ाना और फैलाना चाह रहे थे, या फिर वो इटालियन सिटी स्टेट्स की टेरिटरी को अपने साथ शामिल कर सकते हैं बाय यूजिंग फोर्स. और बाद में ये जो पेशीन हुई थी इटालियन सिटी स्टेट्स की, ये सही साबित हुई, और जो फ्रेंच डायनेसिटी है, वलोर डायनेसिटी, इसने इटालियन सिटी स्टेट्स पे हमला करके तो इनको इन्वेड कर लिया. यानी अब इटालियन सिटी स्टेट्स की जो यूनिक एग्जिस्टेंस थी, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी, वो ख़त्म हो गई. लेकिन
اتنا امیجیٹ نہیں ہوا، بلکہ اٹالین سٹی اسٹیٹس نے جس پرپز کے لیے ٹریٹی آف لوڈائی کو سائن کیا، اپ ٹو سم ایکسٹینٹ فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم، اس ٹریٹی نے اپنے آبجیکٹو کو فلفل کیا۔ اس ٹریٹی کے سائن کرنے کے ساتھ ہی جو ریزیڈنٹ ڈپلومیٹس کا کانسیپٹ ہے وہ سامنے آیا۔ اب ریزیڈنٹ ڈپلومیٹ کیا ہوتے ہیں؟ ریزیڈنٹ ڈپلومیٹس ایسے ڈپلومیٹس کو کہتے ہیں جو ماڈرن ڈے ڈپلومیٹس ہیں، یعنی جو ڈفرینٹ ڈپلومیٹک پریکٹسز کو اسپوریڈکلی اور ایپیسوڈکلی ایکسرسائز نہیں کرتے، بلکہ وہ مستقل طور پہ دوسری اسٹیٹ جہاں پر ان کو بھیجا جاتا ہے وہ وہاں پہ رہتے ہیں، اور 24/7 ان کی نظر ہوتی ہے اس اسٹیٹ کی ڈفرینٹ پالیسیز میں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی جو ایمبیسیز ہیں وہ ہر ایک اسٹیٹ کے کیپٹل سٹی میں آپ کو ملیں گی، جو کونسولیٹ آفیسز ہیں وہ باقی جو پروونشل کیپٹل سٹیز ہیں وہاں پر بھی پائے جاتے ہیں، وہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن جو ایمبیسی ہے وہ ہر ایک اسٹیٹ کی کیپٹل سٹی میں ہی اس کی وہ موجود ہوتی ہے۔ اب یہ جو کیپٹل سٹی میں ایمبیسی کا بنایا جانا، یہ کانسیپٹ بھی ہمیں اٹالین سٹی اسٹیٹ سے ہی ملتا ہے، اور ریزیڈنٹ ڈپلومیٹس کا جو ریگولر ایمبیسیڈرز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اٹالین سٹی اسٹیٹ سے ہی ملتا ہے، کیونکہ جب ٹریٹی آف لوڈائی سائن ہوگی تو اس کے بعد ایک جو سٹی اسٹیٹ کا کنگ تھا یا مونارک تھا وہ دوسری سٹی اسٹیٹ کی طرف اپنے ایمبیسیڈر کو بھیجتا تھا، اور صرف اس وار ٹائم پر نہیں، صرف پرٹیکولر پیریڈ کے لیے نہیں بھیجتا تھا، بلکہ اس ڈپلومیٹ کا کام تھا کہ مونارک کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ مستقل طور پر وہاں پر رہے گا اور مونارک کے ہر ایک کام پہ، اس کی ہر ایک موو پہ نظر رکھے گا، کیونکہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ٹریٹی آف لوڈائی کو سائن کرنے سے پہلے جو اٹالین سٹی اسٹیٹس تھے دے ور ہیونگ فائٹ ود ایچ ادر، دے ور کوارلنگ ود ایچ ادر کنٹینیولی، وہ مستقل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، تو ان کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ دیر واز ناٹ میوچل کوآپریشن، دیر واز ناٹ میوچل ٹرسٹ، بلکہ ان کے درمیان جو مس ٹرسٹ ہے، جو ایک شک و شبہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ تھا، اور جو ٹرسٹ ہے وہ امیجیٹلی ڈیولپ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ تو دو بیسک ریزنز تھی بیہائنڈ دا ایمرجنس آف ریزیڈنٹ ڈپلومیٹس کانسیپٹ۔ ایک جیسے پہلے میں نے آپ سے ایکسپلین کر دی کہ دیر واز اے لیک آف ٹرسٹ ود ان دا اٹالین سٹی اسٹیٹس، کیونکہ ٹریٹی آف لوڈائی کو سائن کرنے سے پہلے جو ڈفرینٹ اٹالین سٹی اسٹیٹس تھے، لائک ملان ہے، نیپلز ہے، فلورنس ہے، they were having a severe animosity with each other, they were the enemies of each other, so there was an initial need to establish trust to further cooperation and coordination، اور اگر ٹرسٹ نہیں ہوگا تو فردر کوآپریشن یا کوآرڈینیشن کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اور واٹ واز دا سیکنڈ ریزن؟ سیکنڈ ریزن واز دیٹ کہ یہ جو بیلنس آف پاور کو مینٹین کرنے کی کوشش کی گئی، دیٹ واز ویری ڈیلیکیٹ، دیٹ واز ویری فریجائل، اور یہ اس چیز اور یہ بیلنس آف پاور اس وقت تک ہی رہنا تھا جب تک ان کے درمیان جو ٹرسٹ ہے وہ قائم رہے گا، اور جو انفارمیشن ایک دوسرے جو ڈپلومیٹ ریزیڈنٹس ہیں، جو ریزیڈنٹ ڈپلومیٹس ایک دوسرے کی ایک مونارک کی انفارمیشن اپنی جو سینڈنگ سٹی اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، جب تک وہ انفارمیشن ان کو ملتی رہتی ہے، اور اس انفارمیشن کے مطابق جو ڈفرینٹ اٹالین سٹی اسٹیٹس کے مونارکس ہیں جنہوں نے جو کہ سگنیٹریز تھے اس ٹریٹی آف لوڈائی کی، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی رہتی کہ دے آر ویری لائل ٹو دیٹ ٹریٹی، اور وہ اس ٹریٹی کو ڈس اوبے نہیں کر رہے، وہ اس ٹریٹی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سے بالکل ریفیوز نہیں کر رہے، وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے۔ سو دیز ور دا ٹو میجر ریزنز بیہائنڈ دا ایمرجنس آف ریزیڈنٹ ڈپلومیٹس۔ آگے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرم اس پرٹیکولر پیریڈ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ شوہائے کوریزکی ایک بہت ہی مشہور رائٹر ہیں ان دا اسکالرشپ آف ڈپلومیسی۔ In his chapter A Natural History of Diplomacy of the book When Diplomacy Works, Shuhei Korizaki calls resident ambassadors as the fire alarms۔ اس نے کہا کہ جو ریزیڈنٹ امبیسڈرز ہیں وہ ایک فائر الارم کا کام کرتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی کرائسس سچویشن پیدا ہونے لگتی ہے یا جب بھی کوئی ان پلیزنٹ انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے، جو ریزیڈنٹ امبیسڈر ہے وہ امیجیٹلی جو اس کی سینڈنگ
اٹالین سٹی اسٹیٹ ہوگی وہ اس کو انفارم کرے گا. اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ریزیڈنٹ امبیسڈرز ہیں وہ کیپٹل سٹی میں ہوتے ہیں، اور کیپٹل سٹی میں رہتے ہوئے وہ وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے، جو نیشنل لیجسلیچر ہے، وہ کیا پالیسیز بنا رہی ہے، کیا کون سے لاز بنا رہی ہے، کیا کوئی ایسی پالیسی یا کوئی ایسا لا یا کوئی لابنگ ایسی تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے جو اس کی سینڈنگ اسٹیٹ ہے اس کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو وہ ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں. جس اسٹیٹ میں وہ ٹھہرے ہوتے ہیں، جو ریسیپینٹ اسٹیٹ ہوتی ہے، وہ اس کی ہر ایک موو کو مائنیوٹلی واچ کرتے ہیں، اور جو سینڈنگ اسٹیٹ ہے اس کو کانسٹنٹلی اس کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں، اور اپنی سینڈنگ اسٹیٹ کو وہ ریگولر بیسس پہ انفارم کر رہے ہوتے ہیں اباؤٹ آل دیز ڈیولپمنٹس. 1494 میں چارلز 8 آف فرانس نے اٹالین سٹی اسٹیٹس کو انویڈ کر لیا. اور جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جو اٹالین سٹی اسٹیٹس تھیں دے ہیڈ اینٹیسپیٹڈ اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر پرابلم، اور اسی کامن اینیمی کو فیس کرنے کے لیے انہوں نے کلیکٹیو سیکیورٹی اور کلیکٹیو ڈیفنس کے میکانزم کو انٹروڈیوس کروایا، اور اسی کے لیے انہوں نے ٹریٹی آف لوڈائے سائن کی. اسی کی وجہ سے انہوں نے جو انٹرنل کلیشز تھے، جو انٹرنل ڈس ایگریمنٹس تھے، جو انٹرنل ڈفرینسز تھے، ان کو فارگیٹ کیا اور آپس میں یونٹی کو کریٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن چونکہ جو ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جو ملٹری اسٹرینتھ تھی اور جو سینس آف یونٹی تھی، وہ جو ایک الائنس کریٹ کیا ٹریٹی آف لوڈائے کے ذریعے سے، دیٹ واز ویری فریجائل، دیٹ واز ویری ویک، اور آخر کار 1494 میں جو اٹالین سٹی اسٹیٹس تھیں ان کو انویڈ کر لیا گیا. اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے اس میں ہمیں 30 ایئرس وار نظر آتی ہے. دیٹ واز اسٹارٹیڈ ان 1618 اینڈ دیٹ واز لاسٹڈ انٹل 1648، جس کو 30 ایئرس وار بھی کہا جاتا ہے. اور اس 30 ایئرس وار کے بعد جو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سائن ہوئی، جس کو پیس ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے، جس کو ٹریٹی آف فرینڈشپ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. But till the moment we have discussed the contribution of Italian city states. تو Italian city states کا ماڈرن ڈپلومیسی میں کیا کنٹریبیوشن ہے کہ جو ریزیڈنٹ امبیسیز کا، جو ریزیڈنٹ ڈپلومیٹس کا کانسیپٹ ہے، اور ریزیڈنٹ امبیسیز اور ریزیڈنٹ ڈپلومیٹس کو کیپٹل سٹی میں ٹھہرائے جانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں کہاں سے ملا، اس کو ہم کہاں سے ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں اٹالین سٹی اسٹیٹ سے. اور بعد میں یہ جو ماڈل ہے اٹالین سٹی اسٹیٹس ماڈل، یہ ریسٹ آف دی جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. اور جو اس کے بہت فار ریچنگ امپیکٹس ہیں. اور اگر بات کی جائے پوپس کی، تو جب تک اٹالین سٹی اسٹیٹ کو انویڈ نہیں کیا چارلز 8 نے، اس سے پہلے جو پوپس تھے وہ صرف امبیسڈرز کو ریسیو تو کرتے تھے، لیکن وہ اپنی اسٹیٹ کا کوئی بھی ریپریزنٹیٹیو کسی دوسری اسٹیٹ کی طرف نہیں بھیجتے تھے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے بیزنٹیم امپائر کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ریلیجن کو کس حد تک ایکسپلائٹ کیا تھا ٹو گیٹ دیئر پولیٹیکل آبجیکٹیوز. انہوں نے کرسچینٹی کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کر دیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ وی آر دا ریپریزنٹیٹیو آف گاڈ، اور کوئی اگر ہم پہ اٹیک کرتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ گاڈ پہ اٹیک کرتا ہے. اس طرح سے انہوں نے ریلیجن کو ایکسپلائٹ کیا، ریلیجن کو مینیپولیٹ کیا جسٹ ٹو گین دیئر اون پولیٹیکل اینڈ اکنامک پرپزز. تو اس وجہ سے جو یہ جو ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ رینیسنس موومنٹ چلتی ہے، اور اٹلی واز دا اوریجنیٹنگ پوائنٹ آف رینیسنس موومنٹ. اس کو بھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں سٹارٹ کریں گے. یہاں پر جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، خاص طور پہ جو ریزیڈنٹ امبیسیز کا کانسیپٹ ہے، جو ریزیڈنٹ ڈپلومیٹس کا کانسیپٹ ہے، اور ان کو کیپٹل سٹی میں ٹھہرائے جانے کا جو کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے کیا ریشنال تھا، اس کے پیچھے کیا ریزنز تھیں، اور ٹریٹی آف لوڈائے کیا ہے، یہ کہاں پر سائن کی گئی، یہ کب سائن کی گئی، اور اس کو سائن کرنے کا بیسک آبجیکٹیو کیا تھا، اور کیا اس نے اپنے اس انٹینڈڈ پرپز کو فلفل کیا یا نہیں کیا. آل دیز تھنگس یو نیڈ ٹو کیپ ریممبر. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.